बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया पर एक सर्कुलर देखने का इत्तेफाक हुआ जिसमें डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब के लिए ये सिफारिशात पेश की गई हैं कि मिनहाजुल कुरान के वबस्तगान डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब को इस टाइटल के साथ याद करें, मुजद्दिदुल मिअतिल हादिरा। अगरचे इससे पहले भी मिनहाजुल कुरान के वबस्तगान डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब को मुजद्दिद रवां सदी के टाइटल से याद करते हैं और उनके बारे में ये क्लेम करते हैं कि वो 15वीं सदी के मुजद्दिद हैं। इस सिलसिले में चंद गुजारिशात अपने सुन्नी भाइयों के लिए करनी है कि जिस हदीस की बुनियाद पे मुजद्दिद का सबूत हमें मिलता है, सबसे पहले हम उस हदीस पर गौर करें और उस हदीस की शरह में उलमा ने जो लिखा है उसको हम देखेंगे तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि मुजद्दिद कौन होता है और मुजद्दिद का टाइटल किसको दिया जा सकता है और मुजद्दिद का टाइटल कौन देता है और कौन उलमा हैं जो मुजद्दिद का टाइटल किसी आलिम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिक्र करते हैं। सुनन अबी दाऊद में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यबअसु लिहादिल उम्मति अला रअसि मिअति कुल्लि सनतिन मैं युजद्दिदु लहा दीनहा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत के अंदर हर सदी के सिरे पर किसी को उठाएगा, मैं युजद्दिदु लहा दीनहा, जो इस उम्मत के लिए इसके दीन की तजदीद करेगा। जो उम्मत के लिए दीन की तजदीद करेगा उसे मुजद्दिद कहा जाएगा और वो मुजद्दिद होगा उम्मत के अंदर जो हर सदी के सिरे पर उम्मत के अंदर उठाया जाएगा। मुजद्दिद तजदीद करने वाले को कहते हैं और तजदीद किसको कहते हैं, इस हदीस की शरह में शारहीन ने लिखा है, इहयाउ मन दरसा मिनल अमली बिल किताबी व सुन्नती वल अमरु बिमुक्तदाहुमा। तजदीद कहते हैं किताब व सुन्नत के एतबार से जो चीज़ें मिट चुकी हैं उनको ज़िंदा करना, वल अमरु बिमुक्तदाहुमा, और कुरान व सुन्नत के तकाज़ों के मुताबिक अमर देना, हुक्म देना, इसको तजदीद कहा जाता है। और जो तजदीद करे वो मुजद्दिद होता है। मुजद्दिद का काम यह है कि वो इहयाउ मन दरसा मिनल अमली बिल किताबी व सुन्ना, किताब व सुन्नत पर अमल करने के एतबार से जो चीज़ें मिट चुकी हैं उनको ज़िंदा करेगा, यानी वो इहयाए सुन्नत करेगा, इमातत बिदात करेगा। मुजद्दिद का काम है सुन्नतों को ज़िंदा करना, सुन्नतों का इहया करना, यह मुजद्दिद का काम है। अब हम सिर्फ इसी वजाहत के साथ देखते हैं कि आया ताहरुल कादरी साहिब मुजद्दिद की तारीफ़ और इस हदीस की शरह के मुताबिक क्या मुजद्दिद कहलाने के हकदार हैं, इन्हें मुजद्दिद कहा जा सकता है। तो सबसे पहले इस बात को हम अगर मुख्तलिफ ज़ावियों से देखें तो ज़ाहिर है कि तफसील, अगर हम तफसील में जाएंगे तो वक्त लगेगा। सिर्फ एक बात हम उस पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे कि मुजद्दिद का काम है सुन्नतों को ज़िंदा करना। ना सिर्फ वो खुद सुन्नतों का आमिल होता है बल्कि वो लोगों को भी सुन्नत की तरगीब देता है और लोगों को सुन्नत पर अमल करने के लिए उबारता है। सुन्नतें जो मिट चुकी हैं उनको ज़िंदा करता है, जो सुन्नतें उम्मत के अंदर नापायद हो चुकी हैं उनको भी मुजद्दिद ज़िंदा करता है और लोगों को सुन्नत के रास्ते पर लगाता है और सुन्नत का आमिल बना देता है। ताहरुल कादरी साहब आया के सुन्नत को ज़िंदा करने वाले हैं या सुन्नत को तर्क करने वाले और तर्क करवाने वाले हैं। बहुत सारी सुन्नतें हैं, कई ऐसी सुन्नतें हैं जिनका ताल्लुक़ इंसान की खलबत के साथ है, कुछ सुन्नत अमाल वो हैं जिनका ताल्लुक़ इंसान की जलवत के साथ है। खलबत और जलवत के साथ बहुत सारी सुन्नतों का ताल्लुक़ है। इंसान कुछ सुन्नतों पर अमल खलबत में करता है, कुछ जलवत में करता है। अब हम खलबत के मामला तो ज़ाहिर है कि इंसान जानता है या उसका रब जानता है कि क्या मामलात है। अब जलवत की हद तक जिन सुन्नतों का ताल्लुक़ है उनमें से भी बहुत सारी सुन्नतें हैं। उनमें से एक वो सुन्नत जो बिल्कुल जब किसी के साथ बंदा फेस टू फेस मुलाकात करता है, बिलमुशाफा जब किसी के सामने आता है तो सबसे पहले इंसान की जिस सुन्नत पर इंसान की नज़र पड़ती है वो उसका चेहरा और चेहरे पर सजी हुई दाढ़ी है। हम दाढ़ी की बात इसरार के साथ बार बार इसलिए करते हैं, सुन्नतें और भी हैं लेकिन सबसे पहले इंसान के चेहरे पर नज़र पड़ती है और
سنت جو سامنے اس کی نظر آتی ہے وہ ہے داڑھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کہ طاہر القادری نے اس سنت کو زندہ کیا ہے یا ختم کیا ہے، اور اس سنت سے اپنے ماننے والوں کو جو ہے وہ پیچھے ہٹایا ہے؟ یہی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ان کی پرانی تصاویر اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں، اور اس پر شاہد اور گواہ ہیں کہ طاہر القادری صاحب نے خود پہلے سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہوئی تھی، ان کی پرانی تصاویر موجود تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طاہر القادری صاحب نے جب پہلے داڑھی پوری قبضہ رکھی ہوئی تھی وہ سنت سمجھ کے رکھی تھی یا اس کو ویسی شوقیہ طور پر عادت کے طور پر رکھا تھا؟ تو یقیناً سنت سمجھ کے رکھا تھا، اور سنت ہی کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے داڑھی جو ہے وہ پوری انہوں نے بھرپور رکھی ہوئی تھی۔ پھر بعد میں آہستہ آہستہ داڑھی جیسی سنت وہ کم ہوتی ہوتی پھر وہ خشخشی داڑھی تک پہنچ گئی، اور باقی ان کے متعلقین اور متوسلین میں سے ادارہ منہاج القرآن کے وابستگان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو پہلے مکمل پوری سنت پر عامل تھے، لیکن بعد میں انہوں نے بھی اس سنت کو ترک کر دیا۔ ہم اس بات میں نہیں پڑھتے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے یا واجب ہے، ہم صرف اتنی بات کو دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک سنت ہے داڑھی، وہ کتنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو داڑھی شریف تھی وہ کتنی تھی؟ سنت کتنی ہے؟ واجب ہے یا سنت ہے؟ کتنی واجب ہے کتنی سنت ہے؟ اس بات کو ہم قطع نظر کر کے صرف اسی پر بات کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ پہ داڑھی شریف کتنی تھی؟ آیا جتنی طاہر القادری صاحب نے رکھی ہے یہ سنت ہے، یا منہاج القرآن کے وابستگان جتنی داڑھی رکھتے ہیں خشخشی چھوٹی چھوٹی یہ سنت ہے، یا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک سنت ہے داڑھی وہ اس سے زیادہ تھی؟ شمائل کی کتابوں کے اندر علماء نے محدثین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خلیہ مبارک لکھا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک ملأت نحرہ، آپ کے سینہ اقدس کو بھر دیتی تھی، اتنی داڑھی مبارک تھی۔ بہت ساری کتابوں کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی شریف گنی تھی، باری تھی، گنی داڑھی تھی، اور امام ترمذی شمائل کے اندر لے کے آئے قد ملأت نحرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو داڑھی مبارک تھی وہ سینے کو بھر دیتی تھی۔ اب علماء نے اس کی شرح میں لکھا کہ سینے سے مراد نہر اولا، یہ نہر اولا سینے کا اوپر والا حصہ، وہ اس کو داڑھی شریف بھر دیتی تھی، تو اتنی داڑھی مبارک تھی کہ سینے کے اوپر والے حصے کو بھر دیتی تھی۔ اب طاہر القادری صاحب اس حدیث کے مطابق اور نبی پاک علیہ السلام کی اس سنت کے مطابق ان کا چہرہ دیکھ لے، کیا ان کی داڑھی سنت کے مطابق ہے؟ نہیں ہے۔ تو مجدد کا کام ہے سنتوں کو زندہ کرنا، مٹا ہوا جو کتاب و سنت کے حوالے سے عمل ہے امت کے اندر اس کو دوبارہ سے زندہ کرنا، امت کو ترغیب دینا کہ اس عمل کو کیا جائے۔ اور طاہر القادری صاحب خود بھی اور ان کے ساتھ جو متعلق ہو جاتے ہیں، الا ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں، تقریباً بالعموم ایسے ہوتا ہے کہ وہ اگر داڑھی کسی کی پوری بھی ہے سنت کے مطابق تو وہ خشخشی چھوٹی کروا لیتے ہیں، اور پھر اس بات میں پڑ جاتے ہیں کہ واجب ہے کہ واجب نہیں ہے۔ بھائی اس بات کو قطع نظر کر کے صرف یہ بتاؤ کہ سنت کتنی ہے، اور جس بندے کے بارے میں آپ شیخ الاسلام کا مجدد المیات الحاضرہ کا ٹائٹل استعمال کرنے کی سفارشات کر رہے ہیں، کیا وہ اس سنت پر عامل ہے؟ کیا وہ اس سنت کو زندہ کرنے والا ہے، یا اس کے ساتھ متعلق ہونے والے اس سنت کو چھوڑ جاتے ہیں؟ ادارے کا نام ہے منہاج القرآن، قرآن کا منہج، قرآن کا رستہ، اور اس ادارہ منہاج القرآن کا ناظم اعلیٰ جس کو طاہر القادری صاحب نے بنایا ہے، ان کی اپنی داڑھی کوئی نہیں، سرے سے داڑھی ہے ہی نہیں، کلین شیپ، چٹ بالکل جو ہے وہ چہرہ بالکل صاف ہے، اور سرے سے ان کی داڑھی ہے ہی نہیں۔ جو منہاج القرآن ادارے کے ناظم اعلیٰ ہیں ان کے سرے سے داڑھی نہیں ہے، اور طاہر القادری صاحب اپنے ادارے کا نام بھی منہاج القرآن رکھے بیٹھے ہیں، اور ان کے لیے سفارشات ہو رہی ہیں کہ ان کو مجدد المیات الحاضرہ کا ٹائٹل اور لقب دیا جائے۔ مجدد کا کام کیا ہے؟ مجدد کا کام ہے سنت کو زندہ کرنا، احیاء سنت، اماطت بدعت۔ اسلام کی پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہوتا ہے مجدد کہ جو سنتوں کی اس انداز سے ترویج و اشاعت کرے، لوگوں کو سنت کی ترغیب دے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ پہلی صدی کے مجدد، آپ کے سامنے ایک شخص آیا گواہی دینے کے لیے، اور اس نے صرف اپنی داڑھی کے یہ کوٹھے اکھاڑے ہوئے تھے،
یہ نچلے والے ہونٹ کے سامنے جو بال ہیں، اس کے دائیں بائیں جو بال ہیں، اس کو کوٹھے کہتے ہیں اردو کے اندر، وہ اس نے اکھاڑے ہوئے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر، اور امام ابو طالب مکی نے قوت القلوب کے اندر، اور دیگر جو سنن نبی داؤد کی شروحات ہیں ان کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ان کوٹھوں کے اکھاڑنے والے کی گواہی کو رد فرما دیا، اس کو مردود الشہادت کرا دے دیا کہ یہ بندہ شہادت دینے کے قابل نہیں۔ داڑھی اس نے رکھی ہوئی تھی، داڑھی اس کی تھی، لیکن اس نے صرف یہ کوٹھے جو ہے وہ اکھیڑے ہوئے تھے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز مجدد پہلی صدی کے، انہوں نے اس شخص کی گواہی کو رد فرما دیا اور اس کو مردود الشہادت قرار دے دیا۔ یہ ہے مجدد کا کام کہ وہ سنتوں کا اس قدر متوالا ہوتا ہے، سنتوں کی اس قدر اشاعت اور ترغیب، اور سنت کے معاملے میں اس قدر حساس ہوتا ہے کہ وہ تو اتنی چیز بھی برداشت نہیں کر رہے کہ کوئی شخص داڑھی رکھنے کے باوجود صرف اپنی داڑھی کے ان کوٹوں کو کھڑے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس کی گواہی کو رد فرما رہے ہیں۔ اور 15ویں صدی کے مجدد صاحب جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ مجدد ہیں، ان کے وابستگان کی طرف سے ان کی حالت یہ ہے کہ نہ خود اپنی سنت پوری، نہ اپنے متعلقین کو اس بات کی ترغیب کہ یہ سنت ہے اس کو زندہ کیا جائے، بلکہ ادارہ منہاج القرآن کے جو ناظمی اعلیٰ ہیں وہ سرے سے داڑھی مڑے ہوئے ہیں اور ان کو اپنے ادارے کا ناظمی اعلیٰ بنایا ہوا ہے۔ اب مجدد کا کام ہے کتاب و سنت کے اعتبار سے چیزوں کو جو ہے اس کی اشاعت کریں۔ طاہر القادری صاحب کا معاملہ جو ہے ان کے عقائد و نظریات کے اعتبار سے، ان کے افکار کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے بہت ساری ایسی چیزیں جو آن دا ریکارڈ موجود ہیں اور باقاعدہ لکھی ہوئی اور ان کی تقاریر اور ان کے بیانات موجود ہیں، اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ مجدد ہونے کا جو صرف ان کا ایک کلیم ہے، حقیقت میں مجدد کہلانے کے یہ حقدار نہیں ہے۔ مجدد تو سنتوں کو زندہ کرنے والا ہوتا ہے۔ 2006 میں انہوں نے کرسمس ڈے کا کیک کاٹا عیسائیوں کو بلا کر، اور اس پروگرام کے اندر یہ اعلان کیا گیا کہ دنیا میں 3 بڑے مذہب ہیں، یہودی عقیدے کے ماننے والے، عیسائی اور مسلمان، یہ تینوں بلیورز میں یعنی اہل ایمان میں شمار ہوتے ہیں، ان میں سے کافر کوئی نہیں ہے۔ بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم ہوتی ہے تو یہودی عقیدے کے ماننے والے لوگ اور مسیحی برادری اور مسلمان، یہ 3 مذاہب بلیورز میں شمار ہوتے ہیں، یہ کفار میں شمار نہیں ہوتے۔ جبکہ واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے نصارہ کے کفر کو بیان کیا ہے، نصرانیوں کے کفر کو بیان کیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں۔ سورۃ البینہ اٹھا کر دیکھ لیں، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، کہ جو کافر ہوئے اہل کتاب میں سے اور مشرکین یہ جہنم کی آگ میں ہیں۔ واضح طور پر قرآن مجید کی نصوص اور آیات موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانا وہ بھی کافر ہیں، اور بالخصوص جو نصرانی ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا، خدا کا بیٹا کہا، وہ بھی مشرک ہیں، وہ ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے، اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ اہل ایمان ہے، یہ ان میں سے کافر کوئی نہیں۔ پھر خمینی جیسا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس قدر شدید گستاخ شخص، اس کے بارے میں طاہر القادری صاحب نے اس کے مرنے پر کہا کہ خمینی کا جینا علی کی طرح، مرنا حسین کی طرح۔ وہ خمینی جس نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کے بارے میں نعوذ باللہ تعالیٰ یہاں تک لکھا کہ یہ کافر ہیں، امہات المومنین کے بارے میں نعوذ باللہ تعالیٰ دریدہ دہانی کی، قرآن مجید کے بارے میں یہاں تک لکھا کہ قرآن مجید کے اندر تحریف ہوئی ہے، جیسے آسمانی کتابوں کے اندر اہل کتاب نے تحریف کی ہے، اسی طرح قرآن مجید کے اندر صحابہ اکرام کے بارے میں کہا کہ نعوذ باللہ انہوں نے تحریف کی ہے۔ پھر اپنی مسجدوں کے بارے میں اعلان کیا کہ ہماری مسجدیں عیسائیوں کے لیے کھلی ہیں، وہ اپنے مذہب کے مطابق یہاں آ کے عبادت کر سکتے ہیں۔ روافظ کے حوالے سے جو طاہر القادری صاحب کا موقف ہے وہ بالکل واضح ہے، جبکہ پوری اسلامی تاریخ کے اندر اہل السنہ والجماعہ کے اکابر علماء نے، ائمہ نے جو لکھا وہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی جیسے عظیم المرتبت امام، وہ قرآن مجید کی آیت لیغیظ بہم الکفار، اس آیت کی وضاحت میں وہ یہ کہتے تھے کہ جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غیظ رکھتا ہے وہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ روافظ کی اس بنیاد پہ تکفیر کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شفا شریف جس کا طاہر القادری نے 12 مرتبہ حوالہ دیا، اس کی تعریف کی ہے، شفا شریف میں یہ بات بالکل واضح طور پر لکھی ہے کہ وہ روافظ جو ائمہ اہل بیت کو نبیوں سے افضل کہتے ہیں، ہم ان کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے۔ یہ اہل سنت کے ائمہ کا روافظ کے بارے میں موقف ہے، لیکن طاہر القادری نے
جو رافضیوں کے حوالے سے نرم گوشہ پیدا کیا اور روافض کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا اور نعرے مارے کہ سنی اور یہ رافضی ایک ہیں اور جو ان کو دو کرے اس کو دو کر دو، اور یہاں تک سفارشات کی ہیں ایسے رافضیوں کے لیے کہ ان کو آیت اللہ کا ٹائٹل اور لقب دینا چاہیے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس رافضی نے ظالم تک کہا، نعوذ باللہ۔ یہ جو بی بی کے ساتھ ہوا، ظلم ہوا، ستم ہوا بی بی کے ساتھ، فدق بی بی کا مسلمہ حق تھا جو رسول اللہ نے عطا کیا تھا، وہ لے لیا گیا۔ یہ بی بی کے ساتھ ہوا، یہ رویہ بی بی کا نہیں تھا، یہ دوسروں نے کیا، بی بی سے حق چھین لیا، یہ بی بی کا عمل نہیں تھا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو بی بی کا عمل۔ اور ایسے رافضی کے لیے تعلق قاضی یہ سفارشات پیش کر رہا ہے کہ ایران والوں کو چاہیے کہ اس کو آیت اللہ کا ٹائٹل دیا جائے۔ تو ایسا شخص جس کے عقیدے کے اندر اس قدر خرابی ہو اور عملی اعتبار سے اس قدر معاملات ہوں، ایسا شخص جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں کا مجدد تو ہو سکتا ہے لیکن اسلام کا مجدد نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا مجدد وہی ہے جو مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کرے، نہ یہ کہ لوگوں کی سنتوں کو ضائع کروائے اور ان کو سنت کا تارک بنائے۔ مجدد جو ہے وہ سنتوں کا احیاء کرنے والا ہوتا ہے اور بدعات اور رسومات کا خاتمہ کرنے والا ہوتا ہے۔